मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक रोज़ शौहर मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और शौहर को कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे शौहर ने उसी वक्त मेरा माथा चूमा और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आया। असल में मैं बे औलाद थी और यही वजह थी कि शौहर बदज़न हो गया था। फिर एक रोज़ पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली इसे अपना बच्चा समझना। मैं मान गई और मेरा शौहर भी खुश हो गया। उसी रात वो पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा खौफ से बुरा हाल था। क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा तो आफ़िया। मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 4 बरस से मैं तुम्हारी खातिर अपनी अम्मी के सामने डर रहा हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं अम्मी से मज़ीद मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे ये सोना आंगन काट खाने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले सा मकाम दूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा शौहर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे दूसरी शादी की खबर दे रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही मैं सख्ता में आ गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। फराज बोला, हाँ आफिया, अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो फिर ऐसा ही है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। फराज की बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया था। इससे ज़्यादा मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। मैं अपने सहन में बैठी अपने नसीबों पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है आफिया, यूं क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे शौहर ने दूसरी शादी की धमकी दी है माँ, और कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन सादिया बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे शौहर को दूसरी शादी के लिए इतना तपाया कि मेरा शौहर मुझे तलाक देकर घर बाहर निकालने गया। ये तो भला हुआ मेरी पड़ोसन का जिस ऐन वक्त पर आकर मेरे शौहर से कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, अगर अब भी इसने कोई खुशखबरी ना सुनाई तो बेशक इसे घर से निकाल देना। मेरा शौहर पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी, मेरा शौहर पड़ोसन की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि पड़ोसन सादिया मेरे पास आई और बोली, आफिया किसी दाई को बुला दो, मैं बच्चा चलने वाली हूँ। मैं तो इसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं बोली, सादिया ये सब कैसे हुआ? दरअसल सादिया, ये 5 माह बाद कबल ही हमारे साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत अच्छी और हमदर्द लड़की थी, इससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। इसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो शादीशुदा है और इसका शौहर बैरून मुल्क होता है। इसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक कुछ भी नहीं बनाया था और ना ही इसके जिस्म के खदोखाल से पता चल रहा था कि वो उम्मीद से है। अब सादिया ने अचानक दाई की फरमाइश कर दी तो मैं बौखला कर रह गई कि दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जल्दी-जल्दी भाग कर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरी खुशकिस्मती कि इसके पास दाई का नंबर मौजूद था। इसने कॉल करके दाई बुलवा लिया था। दाई सादिया के कमरे में चली गई जबकि मैं बाहर बैठी इसके लिए दुआएं करने में मसरूफ़ थी। तकरीबन 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वो बहुत खुश थी। बोली, सादिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। इसकी बेटी बेइंतहा खूबसूरत है। मैं खुशी-खुशी इस बच्ची को देखने गई तो सादिया ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी ही समझो। इसको अपने शौहर की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने पैदा की है और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, सादिया कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकते। मेरे कहने पर ही तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं सादिया की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर बोली, सादिया ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा शौहर कभी भी अपनी बच्ची को किसी को देने पर रज़ामंद नहीं होगा। सादिया बोली, आप ये तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, मैं अपने शौहर से कह दूँगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई है। मैं बोली, सादिया तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? सादिया ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो?
دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی اب بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خود تو میرا شوہر بیرون ملک جا بسا، میں کیوں اس کے لیے خود کو خوار کروں؟ میں چپ کر گئی تھی، مجھے لگا تھا جیسے سعدیہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، وہ جان بوجھ کر اس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ خیر میں نے بھی خوشی خوشی اس بچی سے لے لی تھی۔ اگر اس کو قدر نہیں تھی تو کیا ہوا، میں تو اس کی بیٹی کے لیے مری جا رہی تھی۔ میں اس بچی کو گود میں بھر کر شوہر کے پاس لے گئی اور بولی یہ دیکھیں ہماری بیٹی۔ وہ میری بات سن کر بے حد حیران ہوئے تھے، وہ بولے ہماری بیٹی کیسے؟ پھر میں نے ان کو سعدیہ کی ساری بات بتا دی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور بولے بہت بہت مبارک ہو عافیہ، تم ماں بن گئی ہو اور میں باپ بن گیا، اللہ کا شکر ہے جو اس نے مجھے بچہ دے دیا ہے، اب مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ فراز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا، میرا پیار مجھ سے چھیننے سے بچ گیا تھا، میں نے اس بچی کا ماتھا چوم لیا تھا، اس کی وجہ سے میں معتبر ہو گئی تھی۔ سعدیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اس نے فیڈر وغیرہ کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی فراز کو باہر بھیج کر بچی کے لیے ڈبے والا دودھ منگوایا اور فیڈر وغیرہ منگوائے تھے۔ فراز بھی ہر کام بھاگ بھاگ کر یہ کام کر رہے تھے۔ شام تک تو سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اس کو کندھے پر ڈال کر پورے کمرے میں گھماتی۔ فراز بھی میرے ساتھ ساتھی تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا میں کسی طرح چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے یوں ہی خوار ہوتے گزر گئے۔ اب فراز بولا میری مانو تو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو، ماں کی خوشبو سونگھ لے گی تو قرار آ جائے گا۔ اس وقت میں نے غصے سے فراز کی طرف دیکھا اور بولی کیوں ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کے پاس لے چلو؟ فراز بولے نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی لے کر تو جاؤ اس کی ماں کے پاس، جب سو جائے تو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کے رونے کی وجہ سے بڑی گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے لے کر پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے علم تھا کہ بیچاری جلدی سو گئی ہوگی، اس لیے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیڈ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچی کو بیڈ پر ڈالا اور باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے اس پہر آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا پیاری عافیہ، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، اس کے باپ کو علم نہیں ہے کہ میری کو کوئی بچہ پل رہا تھا، اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ مجھے فوراً طلاق دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی اس لیے یہ میں تمہیں دے آئی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ میری بچی جب بڑی ہوگی تب تمہیں اس کے متعلق ایک اور راز بھی معلوم ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں ابھی سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو خط پڑھ کر دنگ رہ گئی تھی، سعدیہ شکل سے کتنی شریف لگتی تھی اور وہ کیسے یہ حرکت کر سکتی تھی، اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری گود میں ڈال کر گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی مگر ناجائز بچے کی نہیں۔ میں تو کب سے فراز کو کہہ رہی تھی کہ ہم بچہ اڈوپٹ کر لیتے ہیں، تب فراز نے میری اس بات کا بہت برا منایا تھا اور بولا عافیہ آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، میں دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات نہیں سنوں۔ تم جانتی ہو نا یتیم خانوں میں زیادہ تر بچے ناجائز ہوتے ہیں، ناجائز بچے کسی بھی کے نہیں بنتے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کو رسوا کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے مصیبت مول لوں؟ میں نے بہت کوشش کی کہ فراز کی یہ سوچ بدل جائے مگر وہ نہ بدلے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے دوسری شادی کی نوید بھی سنا دی تھی۔ مگر آج جب سعدیہ نے اپنی بیٹی مجھے دی تو فراز نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ سعدیہ ان کی دیکھی بھالی عورت تھی، اس کے کردار پر انہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ بچی اب سو چکی تھی، میں بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر آ گئی، فراز بھی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میں کیسے فراز کو یہ سب بتا سکتی تھی، میں نے رات آنکھوں کی آنکھوں میں کاٹتی تھی اور پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ میں فراز کو شادی کے خط کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچی پھر سے رو رہی تھی، فراز بولے اس کی ماں کو بلا لاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ اسے ناشتہ بھی دے دو، اس کی طبیعت تو خراب ہو گئی۔ میں نے سر ہلا دیا، بچی فراز کے حوالے کر دی اور ٹریس جا کر چلی گئی۔ اس دوران میں نے جلدی سے بہانہ کر لیا تھا
میں جلدی سے واپس آئی اور بولی فراز غضب ہو گیا، سعدیہ تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ فراز بے حد حیران ہوئے اور بولے کیوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی اور رات جب میں بچی کو اس کے پاس لے کر گئی تب بھی وہ کہہ رہی تھی اگر میں یہاں رہی تو ساری زندگی تم میری احسان مند اور محتاج رہو گی، اسی لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے، اسی لیے کچھ بھی کہے بنا میں واپس آ گئی اور اب جا کر دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے۔ فراز پریشان ہو گئے تھے، وہ بولے میں نے آج تک سعدیہ جیسی اچھی عورت نہیں دیکھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ فراز کو اس بچی کی اصلیت نہیں پتہ چلی۔ میں بچے سنبھالنے کی عادی نہیں تھی، ہم نے اس بچی کا نام تانیہ رکھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ وہی تانیہ کے سارے کام کرتی تھی، میں بس اس کے ساتھ کھیلتی تھی یا اسے سلایا کرتی تھی۔ ان دنوں میری ساس اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گاؤں میں رہنے گئی تھی، اسی لیے میرے شوہر نے ملازمہ رکھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ شادی کے 5 سال بعد امید سے ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا تھا۔ فراز کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ میری پہلی اولاد ہو جا رہی تھی، پیچیدگیاں بھی کافی تھیں، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ اب تو میری تانیہ بالکل ہی ملازموں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن ملازمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی باجی آپ خیر سے دوسری دفعہ امید سے ہیں، کچھ نظر نیاز کر دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ تانیہ کی طرح نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی اور بولی کیا مطلب تمہارا؟ کیا ہوا ہے تانیہ کو؟ ماشاءاللہ سے اچھی بھلی تو ہے۔ اچانک ملازمہ کچھ گڑبڑا گئی اور بولی جی جی ایسا ہی ہے۔ خیر میں تانیہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، فراز بھی اس پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ وہ ہماری پہلی اولاد تھی۔ اس بار اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں بے انتہا خوش تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں خود پر لے لی تھیں۔ میں نے فراز سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ ہمیں کل وقت ملازمہ بھی رکھ دیں۔ خیر سے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب کام نہیں کیا جاتا۔ تانیہ کو تو اب بھی وہ ملازمہ ہی سنبھالتی تھی کیونکہ وہ 2 سال کی ہونے والی تھی اور اتنی شرارتی تھی کہ کوئی انتہا نہیں۔ مجال ہے کہ وہ اگر ایک جگہ ٹک کر بیٹھتی ہو۔ اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی تھی جب ملازمہ کا شوہر انتقال کر گیا، اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہو گئی تھیں کہ سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ 2 بچے اور گھر کے کام، کیونکہ وہ نئی ملازمہ ڈھونڈنے میں بہت سستی برت رہے تھے، اب تانیہ کے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا رہی تھی اور اس کے دیگر کام سر انجام دے رہی تھی، تبھی مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سعدیہ اپنی بیٹی چھوڑ کر کیوں بھاگ گئی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک راز اور بھی کھلے گا، تب تم مجھے معاف کر دینا، اور ملازمہ بھی کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی نظر نیاز دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ بھی تانیہ جیسا نہ ہو، کیونکہ تانیہ خواجہ سرا تھی۔ مجھ پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو میں بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا تھا کہ فراز سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اسی لیے چپ چاپ رہتی ہوں۔ فراز نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا مگر میں نے ملازمہ کو گھر میں کام پر نہ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری تانیہ کا راز میرے سوا کسی اور کو معلوم ہو۔ میں تانیہ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، شاید اپنے بیٹے زین سے بھی زیادہ مجھے تانیہ پیاری تھی کیونکہ اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا تھا۔ میری زندگی سے خوشی تقریباً رخصت ہو چکی تھی، میں اب ہر وقت امن کے غم میں گھلتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں بہت محنت کی تھی، میرے دونوں بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تانیہ اتنی حسین تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میرا ذہن اپنی بہن سے نفرت کرتا تھا اور یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت ٹوٹتا تھا۔ ایک دن میں نے ذہن سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ بولا ماما تانیہ بہت عجیب لڑکی ہے، وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ تب میں ذہن کے سامنے بہت روئی تھی۔ میں بولی بیٹا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ تانیہ بیمار ہے، اگر آپ اپنی بہن سے نفرت کرو گے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میرے سامنے وعدہ کرو کہ تم تانیہ کا خیال رکھو گی۔ زین نے اس دن مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اب تانیہ کا بہت خیال رکھے گا۔ تانیہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بڑھنے لگی تھی۔ میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ کہتی میں سب سے مختلف ہوں۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھ سے بغاوت پر اتر آئی۔
میٹرک میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے، تب اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی تھی۔ وہ بولی، ماما آپ نے مجھ سے میری شناخت کیوں چھپائی ہے؟ مجھے کسی سے چھیننے کی ضرورت نہیں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی، اسے بڑے پیار سے سمجھایا، وہ چپ ہو گئی۔ ایک دن فراز آفس سے لوٹ کر آئے تو وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر تانیہ کو بلایا، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو فراز نے تانیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس اتنا ہی نہیں، انہوں نے تانیہ کو بہت مارا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ جب میں نے فراز سے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا موبائل میری سمت میں اچھال دیا تھا۔ ان کے واٹس ایپ پر کسی نے تانیہ کی ڈانس کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ نہ جانے تانیہ نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا اور اس پر لکھ دیا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ پھر اس کا اکاؤنٹ پر ناچ گانے کی ویڈیوز بنا بنا کر لگاتی رہی تھی۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ فراز بولے، تمہیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے کیا؟ تب میں رونے لگی اور بولی، ہماری تانیہ سچ میں خواجہ سرا ہے۔ میں نے فراز کے چہرے پر موت کی لہر دیکھی تھی۔ وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تب تانیہ آگے بڑھی اور بولی، میں جو ہوں مجھے سب پتہ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور دوسرا یہ کہ میں ڈانس بہت اچھا کر لیتی ہوں۔ مجھے کسی اپنے جیسے گرو کے پاس بھیج دیں، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں۔ تانیہ کی بات پر فراز آگے بڑھے۔ انہوں نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال کر بولے، جاؤ، آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے۔ فراز نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی، جبکہ میں نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں تانیہ کے لیے روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، فراز وہ ابھی ناسمجھ ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، پلیز اسے گھر میں لے آئیں۔ بکواس بند کرو۔ پھر فراز چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرا بیٹا زین مجھ سے لگ کر روتا رہا اور بولا، مما یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بہن ہے، اسے ٹرانسجنڈر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی روتی رہی تھی۔ زین بولا، میں بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ اسے بھی جانے دیا۔ میں ساری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ شہر کے حالات اچھے نہ تھے، مجھے نہیں علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر جانے لگی تو فراز بولے، گھر سے باہر قدم رکھا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں زمین پر ٹھہر گئی تھی۔ رات انگاروں پر لوٹتی گزر رہی تھی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو لٹی پھوٹی سی میری تانیہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی۔ پھر وہ ایسا ایسا کہنے لگی، امی میں گھر سے باہر نکلی، 2 مردوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے ان سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ میں اپنے آپ کو ان سے آزاد نہ کروا سکی اور وہ مجھے رات کے اندھیرے میں شہر سے دور کسی اڈے پر لے گئے۔ وہاں پر سب لوگ ہی میرے جیسے تھے۔ وہاں مجھے ایک گرو ملا جن میں کچھ خواجہ سراؤں کے استاد تھے اور کچھ ڈاکٹر تھے۔ ماما آپ جانتی ہیں، تمام خواجہ سرا رقص نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی مجبوری میں کرتے ہیں، اپنے شوق سے کوئی نہیں کرتا۔ میں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک رات گزاری تو معلوم ہی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی تو عام لوگوں جیسا ذہن ہے، پھر ہم کیوں نہ پڑھے لکھیں۔ مما آپ جانتی ہیں، میں نے وہاں پر ایک خواجہ سرا دیکھا جو ویل چیئر پر تھا۔ وہ معذور تھا مگر وہ الیکٹریشین تھا، وہ بھی محنت مزدوری کرتا تھا۔ مما میں بھٹک گئی تھی، اگر بابا مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں سچ میں تباہ ہو جاتی۔ انہوں نے ہی مجھے اغوا کرا کر اس اڈے پر بھیجا تھا تاکہ مجھے عقل آ سکے۔ تانیہ نے فراز سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس نے فرمائش کی وہ پڑھ لکھ کر نفسیاتی معالج بننا چاہتی ہے۔ فراز نے بھی اسے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فراز میرے پاس آئے اور بولے، میں نے آج تک تانیہ کو کبھی پرائی اولاد نہیں سمجھا، اسی لیے میں نے جب اسے گھر سے نکالا تو تب بھی میں نے اسے اپنی اولاد سمجھ کر ہی نکالا تھا۔ تم بلا وجہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور تانیہ نے اپنی ڈگری مکمل کی، اپنے شوق کو پروفیشن بنا لیا تھا۔ اس دوران ہمیں لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں سننا پڑی تھیں۔ تانیہ نے بہت بار ہمت بھی ہاری تھی مگر ہم نہیں ہارے تھے۔ آج اس نے اپنے خواب پا لیے ہیں۔ میرے بیٹے زین نے ایک NGO بنا لی ہے جس میں خواجہ سراؤں کو پڑھنے اور دوسرے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں بچوں کو کامیاب کر دیا ہے۔